नमस्कार, आदाब। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आज से मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का एक और नावल चांदनी बेगम। आज इसकी पहली किस्त। पहले चैप्टर का उन्वान है गुले सुर्ख। सुनिए, गुले सुर्ख। नदी किनारे नशेबी ज़मीन का वो वसी कता अब रंगारंग फूलों से पट गया है। गुले अब्बास, गुले जाफरी, गुले हज़ारा, गुले सदबर्ग, गुलहाय आफताब व महताब। बंजारे यहाँ पड़ाव करते हैं और जुम्मा धोबी कपड़े सुखाता है। अपने गधों को फूलों में चरने के लिए छोड़ देता है और अरहर की काश्त भी करता है। कभी कभार कोई शिकस्ता जंग आलूद शय हल की नोक से टकरा जाती है। वो उसे उठाकर गौर से देखता है और मायूसी के साथ दूर फेंक देता है। भुरभुरी मिट्टी के अंदर केचुए अपने काम में लगे रहते हैं, सारी उम्र अपने काम में मसरूफ़। खैर, केचुओं की क्या उम्र और क्या ज़िंदगी, मगर वो अपने घर बनाने में जुटे रहते हैं और गीली मिट्टी की नन्ही नन्ही ढेरियाँ बनाते रहते हैं। एक तरफ ग्वालों और घोसियों ने सब्जियां उगा ली हैं। बहुत ही जरखेज़ मिट्टी है। जिस फसल में जो चाहिए बोइए, उगाइए। भारी भरकम सिल्वर ग्रे बाल, स्याह फ्रेम की ऐनक, मुंह में हवाना सिगार। कामयाब और मुतमव्वल बैरिस्टर की क्लासिक तस्वीर। शेख अजहर अली ज़मीन जायदाद के पेचीदा मुकदमे जीतने के लिए मशहूर थे। बेटा उनका कंबर अली नई चाल का नौजवान स्टूडेंट्स यूनियन प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ धुआंधार तकरीरें करता। बाप के बरक्स नहीफुल हफ्सा, ज़र्दरू, नाज़ों का पला, इकलौता फर्जंद, खफीफ सी लुकनत, जो लोगों का कहना था कि बाप के रोब दाब की वजह से बचपन में पैदा हो गई थी, उस पर काबू पाने के लिए ही उसने फ़न तकरीर की मश्क की और रफ्ता रफ्ता स्टूडेंट लीडर बन गया। माँ उसकी बेगम बदरुन्निसा अजहर अली के बिट्टू बाजी कहलाती थी। सोशल रिफॉर्मर थी। ज़नाना जलसों में हुकूक़ निस्वां पर स्पीचें देती। मुमताज़ ख़वातीन के वो जो वफ़द सुर्ख चीन, यूरोप या मिस्र वगैरह भेजे जाते, उनमें शामिल होती थीं। माँ, बाप और बेटा अपनी अपनी जगह तीनों मुकर्रर और ज़बानदां। काजी के घर के चूहे सियाने, बैरिस्टर के पुराने मुंशी सोख्ता नामी शायर थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि बिट्टू बाजी की पेश खिदमत अलहमदू किसी डोमेस्टिक साइंस कॉलेज में लेक्चरर हो सकती है कि वो कोठी के मुलाजमीन को कंट्रोल में रखने के लिए सुबह से शाम तक फसाहत व बलागत के दरिया बहाती थी। नौकरों का अमला वज़ाक़ता से इस नौ का था जैसे लखनऊ के कुम्हारों के बनाए शागिर्द पेशे के नफीस और नाजुक मुख्तसर तरीन मॉडल आतिशदान पर एक कतार में रखे थे, जिनका सेट अंग्रेज एक ज़माने में अपने साथ विलायत ले जाते थे। शाही में यह इलाका शहर से बाहर और बैरिस्टर अली के बुज़ुर्गों की मिल्कियत था। अंग्रेज़ी होते ही इस साहिल पर कोठियाँ बनने लगी। बैरिस्टर साहब के दादा ने अपनी अराज़ी का बड़ा हिस्सा फ़रोख्त करके बाकी मानदा ज़मीन पर कोठी तामीर की। आम और अमरूद का बाग लगवाया। अस्तबल, ज़मी दोज़ मुर्गी खाना, धूप घड़ी, तवील शागिर्द पेशा,
جس میں اب علاء الدین موٹر ڈرائیور، رمضانی خانسامہ، عیدو خدمتگار، ماں اہل و عیال رہتے تھے۔ بٹو بیگم کی پیش خدمت الحمدو بیوہ تھی۔ کوارٹر کے سرے پر نتھا دھوبی اور ان کے گھر والوں کی عملداری تھی۔ قریب ہی ان کی بھٹی تھی۔ سامنے بھنگ اگائی تھی۔ بھگوان دین مالو اور پھٹکو چوکیدار باغ کے کاٹیج میں رہتے تھے۔ ہولی کے روز بوٹی گھوٹتے اور لہک لہک کر گاتے۔ بٹو بیگم بھنگ کی سرسبز کھیتی کا صفایا کرواتی، وہ پھر اگاتی۔ بھینسوں کا باڑہ کچن گارڈن کے نزدیک تھا۔ ہرن اور ایک نیل گائے بھی وہیں پلے ہوئے تھے، جو کمبر میاں کے شکاری دوست رگھوپیر پرساد سنگھ نے ان کو لا کر دیے تھے۔ بیرسٹر صاحب بھی شکاری تھے۔ جنگلوں سے واپسی پر ہرن کے کباب کی دعوت کی جاتی۔ رمضانی جب کباب بناتے، الحمدو فلسفیانہ انداز میں کہتی، اس بے زبان جانور کے نصیب، سادھو اس کی کھال پر بیٹھے، شاید اس کی آنکھوں پر کبد بناویں، دکھیا جل کر کباب۔ بعضوں کے نصیب ایسے تھے کہ ان کو ہر چیز میسر، کپڑے دھلوانے کے لیے ندی، اپنے باغ کے پھل اور سبزیاں، خدمت کے لیے خانہ زاد ملازم۔ گو اب کچھ چیزیں سرکتی جا رہی تھیں، مثلا اردو رسم الخط، ترقی پسند تحریک اور خاندانوں کی سالمیت۔ خاندان اب ایسے ہو گئے تھے گویا ناک میں مرغی کا پر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ لبے دریا کوٹھی کی چہل پہل میں ارباب چمن شامل تھے۔ طوطے، مینائیں، کوئلیں، لال سرے۔ بیرسٹر اظہر علی نامور قانون داں، بٹو باجی مقبول سماجی کارکن، قمبر علی طلبہ کے نیتا۔ صبح سے شام تک بھانت بھانت کی خلقت کا تانتا بنا رہتا۔ پہلے تعلقہ داران گرامی اپنے لامتناہی مقدموں کے سلسلے میں طویل موٹروں سے برساتی میں اترتے تھے۔ ہندو راجاؤں کے فربا متبنہ بیٹے، جو عموماً بیبی کہلاتے تھے، بگھیوں پر سوار، ریشمی کرتے اور جھاگ ایسی جھک سفید دھوتیوں میں ملبوس، ہیرے چمچماتے وارد ہوتے۔ اچانک سین بدلا۔ تعلقہ داران و بیگمات ماں کاروں، پالکیوں اور بگھیوں کے غائب۔ بہت جلد تانگے اور یکے بھی معدوم ہو گئے۔ سائیکلوں اور رکشاؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ ان پر سوار ایسے موکل بستے تھامے برساتی میں داخل ہوتے جن کی املاک کسی ایک عزیز کی پاکستان روانگی کے سبب متروکہ قرار دے دی گئی تھی۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو قبل ازیں موٹروں پر آیا کرتے تھے، جو بے دخل کسان متروکہ قرار دیے جانے والے کھیتوں کے سلسلے میں فریاد لے کر آتے۔ اظہر علی بلا معاوضہ ان کی قانونی امداد کرتے۔ وہ بیچارے اکثر بطور نذرانہ ان کے لیے دلیا میں تازہ سبزی یا گڑ کی بھیلیاں لے آتے اور انتظار میں صبر سے آم کے درختوں کے نیچے بیٹھے رہتے۔ نماز کا وقت آتا، باغ کے گوشے میں استادہ مختصر سی نیم شکستہ مسجد میں جا کر نماز پڑھاتے، پھر انتظار میں مصروف ہو جاتے۔ باغ کے دوسرے گوشے میں ندی کے رخ پیپل کا بوڑھا درخت تھا۔ اس کی جڑ میں کسی زمانے میں کسی نے ندی سے نکال کر ایک سیاہ گول پتھر نصب کر دیا تھا۔ ارد گرد لکھوری اینٹوں کا چبوترا، منشی بھوانی شنکر، بھگوان دین اور پھٹکو وہاں پوجا پاٹ کرتے۔
بے دخل کسانوں کے علاوہ کوٹھی پر نان و نفقہ کی محتاج متعلقہ برقع والیوں کا ہجوم بڑھا۔ دو رویا لالا کے پودوں کے درمیان سے گزرتی خاموش سیاہ پوش عورتیں ادب نواز قمبر علی کو اور لورکا کی کسی ہیبت ناک اسپینش ٹریجڈی کے کردار معلوم ہوتی۔ اکثر منشی سوختہ ان کو بیگم صاحبہ کے پاس اندر پہنچا دیتے، وہ ان کے مسائل حل کرنے کی صحیح کرتی۔ ان بے سہارا عورتوں میں سے چند کی لڑکیوں نے اہل حنوط سے شادیاں کر لی تھیں۔ بٹو بیگم کے کمرے میں الحمدو استنبولی قالین پر بیٹھ کر حسن دان سامنے رکھ کے سب کے لیے پان لگاتی اور اظہار خیال کرتی جاتی۔ بیگم صاحب، برے کیا کرو، لڑکے گولر کا پھول ہوئے جا رہے ہیں، سب چلے گئے۔ نقرئی تھالی میں پان رکھ کر بیگم صاحبہ کو پیش کرتی، وہ برقع والیوں کو دیتی جو انگلیوں میں گلوریاں تھام جھک کر تسلیم عرض کرتی۔ ان میں سے کوئی ایک کہتی، اللہ بٹو باجی، ہماری 4 لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہیں، کوئی رشتہ بتلائیے۔ وہ سوچتی ہیں اللہ رکھے ہمارا ایک ہی لڑکا ہے، یہ دکھیاری لڑکیاں بے شمار، ان میں سے کسی ایک کو بیاہ لائیں تو کتنا ثواب کمائیں۔ قمبر علی اپنے والد کے ان موکلوں کی پریشان صورت کا مشاہدہ کرتے کرتے ہی اپنے سیاسی خیالات میں زیادہ کٹر ہو گئے تھے۔ انگریز سے آزادی، بورژوا جمہوریت، سب بکواس۔ اب ان کے میاں جان یہ توقع کس طرح کر سکتے تھے کہ وہ راجہ انور حسین اور 3 کٹوری کی سب سے چھوٹی بیٹی صفیہ سلطانہ سے شادی کریں گے، جن کی ان سے ٹھیکرے کی مانگ تھی۔ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ راجہ صاحب کے ایک پرکھے نے کیچ کے جنگل میں کسی پاپیادہ تشنا کام گدڑی پوش کو 3 کٹوری ستو پلایا تھا۔ کہتے ہیں وہ درویش ایک پوشیدہ ولی تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند روز بعد ہی ان کے پرکھے کو بادشاہ وقت نے جاگیر عطا کی۔ جو ریاست 3 کٹوری کہلائی، راجہ انوار حسین کے بدخواہ ان کی 3 صاحبزادیوں کو 3 کٹوریوں کے نام سے یاد کرتے۔ بڑی زرینہ سلطانہ عرف جینی کے شوہر سے ٹھنی رہی، وہ کراچی چلے گئے۔ جینی ماں اپنے بچوں شہلا، آمنہ اور پرویز میکے میں رہتی تھی۔ منجلی پروین عرف پینی کا BA کرتے ہی ٹیلی فون پر عقد ہوا، وہ بھی کراچی سے داری۔ چھوٹی صفیہ نہایت خوش شکل تھی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ، لیکن 9 عمری میں پولیو نے ان کا بایاں ہاتھ بیکار کر دیا تھا۔ سفید رنگ کا 3 کٹوری ہاؤس اور بیرسٹر اظہر علی کی پیلی کوٹھی تقریباً آمنے سامنے واقع تھیں۔ بیچ میں روپہلی ندی۔ صفیہ کی سہیلیاں کبھی گنگناتی، دھیرے بہو ندیا دھیرے بہو، ہم اتربا پار۔ تو پہلے وہ مسکرا دیتی تھی، اب چڑھنے لگیں۔ پروین باجی کراچی سے آتی تو شاکی رہتی، وہاں ہم سے لوگ طنزاً کہتے ہیں تمہارے یہاں کی تو سب مسلمان لڑکیاں ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں، اپنی چھوٹی بہن کی خیر مناؤ۔ ہم بہت سمجھاتے ہیں کہ 8 کروڑ کی آبادی میں گنتی کی چند لڑکیوں نے ایسا کیا تو اس کا کلیہ نہ بنائیے۔ 8 کروڑ میں آدھی اگر عورتیں ہیں، ان میں سے نصف بن بیاہی، تو ان کے خیال میں 2 کروڑ لڑکیوں نے۔ مگر اصل اعداد و شمار کون دیکھتا ہے؟ رانی سولت زمانی یہ سب سن کر دہلا کرتی۔
صفیہ چیں بجبیں بیٹھی رہتی، بڑی بچیا زرینہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتی، اور ہمارے کے ہاں تو بس فیملیز کے عمدہ ترین لڑکے جو یہاں موجود ہیں، انڈیا میں ایک سے ایک اچھے عہدوں پر، وہ ادبدا کر ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں۔ کالج، دفتر، کلب، ہر جگہ تو وہی ان کو ملتی ہیں۔ اپنی لڑکیوں کو دم پخت رکھیے گا تو یہی ہوگا۔ انہی کو بیچاری فینی کو آپ لوگوں نے قلعہ بند کر رکھا ہے۔ پروین عرف پینی جواب دیتی، وہ کراچی میں رہ کر بہت ماڈرن ہو گئی تھیں، وہاں جم خانہ کلب میں جا کر بال روم میں ڈانس بھی کرتی تھیں۔ تنگ آ کر صفیہ سلطانہ عرف فینی نے 3 کٹوری ہاؤس کی دوسری منزل پر سینٹ جانس کانوینٹ کا بورڈ لگایا اور اسکول کھول لیا۔ بیگم بدرالنساء اظہر علی کو نئے ہندوستان میں جہالت اور بے وقوفی اور احمقانہ مغرب پرستی کے سیلاب نے از حد دلگیر کر رکھا تھا۔ ایک شام رانی صاحبہ سے ملنے آئیں تو برساتی پر اسکول کا بورڈ لگا دیکھا، اندر گئیں، صفیہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ غضب خدا کا بٹیا، تم تو خود سینٹ ایگنس کی تعلیم یافتہ ہو، اتنی جاہل ہو گئی؟ کیا تم کیتھولک نن بن گئی ہو اور یہ خانقاہ قائم کی ہے پوپ آف روم سے اجازت لے کر؟ آخر یہ تم سب کو ہوا کیا ہے؟ دھڑا دھڑ یہ بوگس کانوینٹ کھل رہے ہیں۔ صفیہ نے چڑھ کر جواب دیا، بٹو چچی، انگلش میڈیم اسکول اگر کانوینٹ نہ کہلاویں تو لوگ اپنے بچے نہیں بھیجتے۔ اب تو یہاں درگا داس کانوینٹ اور ابراہیم لنکن کانوینٹ بھی کھل گئے ہیں۔ اور چچی، میں ابھی پروین باجی کے پاس کراچی گئی تھی، وہاں بھی گلی گلی کانوینٹ نظر آئے۔ وہ تو اسلامی ملک ہے۔ خود پروین بابی کی چچیری نند نے اسکول کھولا ہے، اس کا نام رکھا ہے پاک کانوینٹ۔ بٹو باجی سر تھامے بیٹھی رہی۔ محکمہ تعلیم بھی اس کوڑ مغزی اور دھاندلی پر معترض نہیں۔ صفیہ نے جواب نہیں دیا۔ بے وقت کی راگنی چھیڑنا بٹو چچی کی پرانی عادت تھی، ہمیشہ کسی نہ کسی اصلاح کے در پہ۔ یہ نہیں کہ اپنے ہیرو بیٹے کو کچھ نصیحت کریں۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد ندیا کے پار بسنے والے سیاں جی بحری ہو گئے، نظام کوہنا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس غرض سے ایک 15 روزہ رسالہ نکالنے کا ارادہ کیا۔ باپ نے لاڈلے بیٹے کو ایک بے ضرر سے مشغلے میں لگائے رکھنے کے لیے رسالے کے لیے ایک اکاؤنٹ کھول دیا۔ وہ پنڈت جواہر لال نہرو کا گولڈن ایرا تھا۔ پرچے کا نام بھی اسی مناسبت سے ریڈ روز رکھا گیا۔ میگزین نکلتے ہی ہٹ ہو گیا۔ 3 کٹوری ضبط ہو چکی تھی، مگر راجہ صاحب ایک چھوٹے سے پہاڑی ہوٹل اور کیت کے ایک جنگل کے ہنوز مالک تھے۔ فرزند ارجمند ابرار میاں عرف بابی کی نسبت ایک کلیکٹر صاحب کی دختر سے طے ہو گئی تھی۔ چاہتے تھے کہ ریٹائر ہو کر علی گڑھ میں سیٹل ہونے سے قبل اپنے فرض سے سبکدوش ہوں۔ دونوں جانب تیاریاں شروع ہوئیں۔ بٹو باجی سماج سدھارتے تھک گئی تھیں۔ ربع صدی قبل یہ فریضہ اپنے ذمہ لیا تھا۔ اس وقت ان کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ کہاں سے شروع کریں، لیکن نہایت مخلص قوم پرست خواتین کا ایک گروہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ سب انواع و اقسام کی اصلاحات میں جٹی رہیں۔ وہ عہد بھی یکلخت معدوم ہو گیا۔ وہ نیک بیویاں زیادہ تر عمر طبعی کو پہنچ کر جنت نشین اور سرگ باشی ہوئیں۔ ان کی اولاد آدش کے بجائے مصلحت
اور مصالحت پر عمل پیرا ہوتی۔ سنبھل کے بیٹھ گئے محملوں میں دیوانے۔ بٹو باجی کے شوہر اور فرزند دونوں ان کی طرح اب تک آداشوادی تھے۔ ایک روز وہ 3 کٹوری ہاؤس سے واپس آئیں تو بہت زیادہ ملول تھیں۔ شام کو ڈنر ٹیبل پر شوہر اور بیٹے سے کہا۔ وہ بات کرتی تھیں تب بھی لگتا تھا کہ تقریر کر رہی ہیں۔ ہماری کمیونٹی کے موجودہ حالات یوں ہی دگرگوں ہیں، اوپر سے کاہلی، بیزاری، پست ہمتی نے لٹیا ڈبو دی، اور جو پیسے والے ہیں ان کے ہاں وہی اللے تللے۔ ایک تو صفیہ سلطانہ کا کانوینٹ اسکول دیکھ کر جان جلی۔ بابی میاں کے بیاہ کی تیاریوں میں جو روپیہ وہ لوگ بہا رہے ہیں، اس سے تو نادار عورتوں کے لیے ایک انڈسٹریل ہوم کھول سکتے تھے۔ قمبر علی نے جواب دیا، امی جان، ان زوال پرستوں سے بحث فضول ہے۔ قمبر میاں اپنی گفتگو میں جو نئی اصطلاحات استعمال کرتے وہ بٹو جی نے بھی سیکھ لی تھیں۔ پیداواری رشتے، زوال پرستی، رجت پسندی، محنت کش عوام کا استحصال، اقدار کی شکست و ریخت ابھی رائج نہیں ہوا تھا۔ صنعتی تمدن میں انسان کی تنہائی اور بے چہرگی۔ منشی بھوانی شنکر سوختہ پرانی چال کے آدمی تھے۔ دوسری صبح سویرے احاطے میں استادہ اپنے پیپل والے مندر سے لوٹ کر اندر گئے اور شبھ گھڑی جان کے بیگم صاحبہ سے بات چیت شروع کی۔ سرکار، راجہ صاحب کے مینیجر کالی چرن ہمیں کل امین آباد میں ملے تھے۔ اچھا، کالی چرن نینی تال نہیں گئے؟ ہمارا خیال تھا راجہ صاحب نے انہیں اپنے ہوٹل میں بھیج دیا ہے۔ وہی تو کہہ رہے ہیں۔ بابی میاں کے بیاہ کے ساتھ ساتھ اگر صفیہ بٹیا کے لیے بھی طے ہو جائے تو وہی نینی تال لوٹ کر ہوٹل کے کمرے ومرے ان کے لیے ٹھیک کروا دیں۔ بھوانی شنکر بھیا رئیس زادیوں سے بدکنے لگے ہیں۔ اچھا ذرا انہیں بلانا تو صحیح۔ سرکار، بھیا شربری دیوی کے ساتھ پریس گئے ہیں۔ بٹو بیگم کے کان میں گھنٹی بجی۔ شربری، کرونا، سریتا، شوبھا، یہ تو نئی ہوا چلی ہے بھوانی شنکر۔ ہوا سی ہوا، جھکڑ چل رہا ہے بیگم صاحب۔ ہم پلہ والدین کی بیٹیاں، جرنلسٹ، آرٹسٹ، کلاسیکل ڈانسر، انٹر کمیونل شادیاں اگر بہت اونچے طبقے میں ہو رہی تھیں، فرقین کے ہم رتبہ ماں باپ عموماً خاموش رہتے تھے۔ بچوں کے نام مبہم قسم کے کبیر، راہل، سمیر، مونا، سیما یا روسی نینا، ہیرا، زویا، نتاشا رکھے جاتے۔ عید، دیوالی بطور تہذیبی تقریبات ان کے گھروں پر منائی جاتی۔ قمبر علی لنچ کے لیے گھر آتے خود ہی شرابری کا ذکر چھیڑا۔ قمبر علی لنچ کے لیے گھر آئے، خود ہی شربری کا ذکر چھیڑا۔ آج شربری بہت ہی جھجھلائی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ بیرسٹر علی نے پوچھا۔ میاں جان، وہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں ماڈرن لٹریچر ایم اے کلاس کو پڑھاتی ہیں۔ ان کی 2 شاگردوں کی ہو گئی شادی۔ وہ مانگ میں خوب سندور رچا کر آنے لگیں۔ شربری ان دنوں سارتر پڑھا رہی ہیں۔ معاف کیجیے گا، شربری ان دنوں سارتر پڑھا رہی ہیں۔ ان سے کہا، جب تم لوگ مانگ میں اتنا سندور بھرو گی، سارتر تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا؟ بیرسٹر صاحب مسکرائے۔ سندور کا سارتر سے کیا تعلق ہے؟ میاں جان، سندور ہندو عورتوں کی غلامی کی نشانی ہے، دقیانوسیت کا سمبل۔ ہمارے کے یہاں کانچ کی چوڑیاں، حیدرآباد میں کالی پوت، ساؤتھ میں منگل سوتر۔ بیٹا سہاگنوں کے لیے تو ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، بٹو بیگم نے کہا۔ مرد کیوں نہیں کچھ پہنتے؟ شادی کے بعد ناک میں سیفٹی پن ہی لٹکا لیا کریں۔ شربری نے ان لڑکیوں سے کہا، سندور پونچھ ڈالو ورنہ میں سارتر نہیں پڑھاؤں گی۔ ہے
ہندو سہاگن سندور پونچھ ڈالے، یہ تمہاری شربری تو دیوانی معلوم ہوتی ہے، اور خود براہمن بنگالت۔ امی جان، عورتیں بیوہ ہو جائیں تو چوڑیاں توڑ ڈالیں، سفید کپڑے پہنیں، سارے سمبل انہی کے لیے ہیں۔ بیرسٹر صاحب شفقت سے متبسم رہے۔ اپنی اپنی تہذیبی روایت کا احترام کرنا چاہیے اگر وہ نقصان دہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا، سندور نقصان دہ نہیں ہے، اسے لگا کر ایک عورت ماڈرن مائنڈ کی مالک کیسے ہو سکتی ہے؟ شیخ صاحب بہت محظوظ ہوئے، کھانا ختم کر کے کوٹ چلے گئے۔ بٹو بیگم نے بیٹے سے دریافت کیا، یہ شربری کا چکر ہے کیا؟ وہ جب نروس ہوتے تھے ذرا سا ہکلانے لگتے تھے۔ یہ ہماری کامریڈ، شادی وادی کا کچھ ارادہ ہے؟ قطعی نہیں، جھکی ہے۔ کوئی صحیح الدماغ لڑکی تلاش کریں جو سرخ کانچ کی چوڑیاں پہننے پر اعتراض نہ کرے۔ ضرور، مگر 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ تعلیم یافتہ، نمبر 2 غریب گھرانہ، نمبر 3 خوبصورت۔ شادی کے روز مانگ میں افشاں چننے کی اجازت ہے؟ اوکے، مگر نکاح کے وقت ناک میں نتھ ہرگز نہ پہنے۔ اوکے، مگر نکاح کے وقت ناک میں نتھ ہرگز نہ پہنائیے گا، بھینسوں کی طرح، عورتوں کی غلامی کا سمبل۔ ماں بیٹے مل کر گھر کو سابرمتی آشرم بنائے دے رہے تھے، اب ہم انوار حسین کو کیا جواب دیں؟ بھوانی شنکر کوئی ترکیب بتلاؤ۔ بیرسٹر علی نے منشی سوختہ سے کہا، اب سنیے کہ بیگم صاحبہ آج ظفر پور تشریف لیے جا رہی ہیں کسی غریب لڑکی کی تلاش میں۔ یہاں کچھ کمی ہے، فرماتی ہیں چیریٹی گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ علیمہ بانو بٹو باجی کی بچپن کی سہیلی تھی، بڑی ہی آفت زدہ۔ ان کی بھی وہی کہانی، شوہر پاکستان فرار ہوئے، وہاں سے طلاق لکھ بھیجی۔ علیمہ بانو نے میٹرک شادی سے پہلے کیا تھا، اب BA BT، اسکول میں نوکری کر کے بیٹی کو MA B.Ed کروایا۔ دونوں ماں بیٹیاں قصبہ ظفر پور میں اپنے آبائی کھنڈر کے سالم 2 کمروں میں رہتی تھی اور ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھا رہی تھی۔ کالج کی مالک اور پرنسپل 150 ماہانہ کی رسیدیں ان سے لیتی اور 80 روپے دونوں کو تھما دیتی۔ ظفر پور بٹو بیگم کا میکہ تھا۔ حسب معمول اپنے چھوٹے بھائیوں کے گھر اتری، علیمہ بانو سے ملنے گئیں، ان سے کچھ گول مول بات کی۔ علیمہ بانو کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ بٹو باجی نے ان کی لڑکی کو اس کے بچپن کے بعد دیکھا، بہت پیاری شکل کی بچی تھی، بس ایک نقص ضرور تھا، موٹے شیشوں کی اینک نے آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ خیر دھبے تو چاند پر بھی ہیں، قمبر علی بھی تو کوئی آئل پینٹنگ نہیں تھے۔ بہن کیا کروں، مسلسل تنگ دستی، بجلی کٹ گئی، لالٹین کی روشنی میں پڑھائی کر کے اس نے اپنی آنکھیں پھوڑ لیں۔ بٹو خاموش رہی۔ بچی ہر لحاظ سے اچھی تھی، قمبر کی تینوں شرائط پر پوری اترتی تھی۔ علاوہ ازیں غریب گھر کی لڑکی، دب کے رہے گی۔ تصویر جس میں وہ MA کا گاؤن پہنے ڈگری کا رول ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، لکھنؤ واپس آ کر قمبر میاں کو دکھلائی۔ تصویر میں اس نے اینک اتار دی تھی۔ قمبر میاں دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ بس ایسی لڑکی تو ہم چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور محنت کش طبقے سے تعلق رکھنے والی، ایسا ویسا محنت کش۔ ایک تعلیمی شارک کالج پرنسپل کے روپ میں ان ماں بیٹیوں کا اور ان کی ایسی بہت سی ٹیچروں کا اقتصادی استحصال کر رہی ہے۔ بٹو بیگم نے پھر ایک دم تقریر شروع کر دی، تم اگلے شمارے میں پرائیویٹ اداروں کے اس ریکٹ پر ایک پرزور نوٹ بھی لکھو۔ یقیناً امی جان، اور ہم پہلی فرصت میں آپ کے ساتھ ظفر پور بھی چلیں گے، اس بہادر باہمت سپاہی لڑکی سے ملیں گے، اور اگر پسند آئی
اور کیا وجہ کہ پسند نہ آئے تو اس سے شادی بھی کریں گے۔ بیرسٹر اظہر علی کمرے میں آ چکے تھے۔ قمبر علی کے باہر جانے کے بعد انہوں نے بیوی سے پوچھا، یہ تم لوگ کیا اڑنگ بڑنگ گفتگو کر رہے تھے؟ آپ دیکھتے جائیے، فی الحال شربری دیوی کی طرف سے دھیان بٹانے کو خیال اچھا ہے۔ قمبر میاں سالنامہ ریڈ روز کی تیاریوں میں بے طرح مصروف تھے۔ ظفر پور والی لڑکی کے اس تذکرے کو فراموش کیا۔ ان کی والدہ اپنے بیرونی سفر کے بندوبست میں منمہک ہوئیں۔ خواتین کی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنیوا گئیں۔ ماسکو اور تاشکند ہوتی ہوئی لوٹیں تو شوہر کو مفلوج پایا۔ بیرسٹر اظہر علی 6 مہینے کی علالت کے بعد خدا کو پیارے ہوئے۔ بٹو باجی چنے ہوئے ابرق کے رنگین دوپٹے، نفیس ریشمی غرارے، کانوں میں چنبیلی کے پھول، کلائیوں میں سرخ یا سبز کانچ کی چوڑیاں، خوش رنگ قیمتی ساڑیاں پہنے اپنی خوش لباسی کے لیے مشہور تھیں۔ اب سفید کھادی سلک کی ساری یا سفید غرارے کے جوڑے میں ملبوس بجھ کر رہ گئیں۔ رانی سہولت زمانی دوسری سہیلیوں اور سب سے زیادہ الحمدو کے اصرار پر کہ اللہ رکھے جوان بیٹی کی ماں ہے، خدا اس کی 1000 عمر کرے، انہوں نے کانچ کی چوڑیاں البتہ نہیں توڑی۔ عدت گزار کر اپنا غم غلط کرنے کے لیے زیادہ تندہی سے فلاحی سرگرمیوں میں مشغول ہوئیں۔ حقوق نسواں پر منعقد ہونے والے ایک سیمینار کی صدارت کرنے دلی گئیں۔ واپسی پر ظفر پور اتریں۔ قصبے کے ریلوے اسٹیشن سے باہر آ کر تانگا کیا، بھائیوں کے مکان پر پہنچیں۔ صدر دروازے پر موٹا تالا پڑا تھا، دھک سے رہ گئیں۔ ایک جلاہا پیٹھ پر گٹھر لادے آواز لگاتا گلی میں سے گزرا، ان کو دیکھ کر چپ رہا، سلام کر کے آگے نکل گیا۔ بٹو بیگم کا سر چکرایا، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ تانگے کا ڈنڈا پکڑا، کوچوان کو دوسرے محلے کا پتہ بتایا جہاں ایک دور کے رشتہ دار رہتے تھے۔ بننے چچا برساتی میں مونڈا بچھائے روزنامہ قومی آواز پڑھ رہے تھے۔ بٹو کے سلام کا جواب دے کر اس جلاہے کی طرح وہ بھی خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، کیا بتلاتی بٹو بھی، ہم نے بہت منع کیا مگر مانے ہی نہیں۔ کہنے لگے فوجیں آمنے سامنے ٹھنی کھڑی ہیں، اس سے پہلے کہ راستے بند ہو جائیں۔ ہم نے بہت سمجھایا، میاں یہاں جمے جمائے ہو، مگر ان پر دھن سوار تھی۔ بڑے تو بیٹی کی چاہت میں گئے، بیاہ کر اتنی دور کوئٹہ بھیج دی۔ جب سے اٹھتے بیٹھتے ماں باپ اسے یاد کرتے تھے، اوپر سے اس کی بیماری کا تار آیا، بس ایک دم چل پڑے۔ چھوٹوں نے کہا چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، مجھے اطلاع تو کر دیتے، ایسے خون سفید ہوئے۔ نہیں بٹو، ان کے تیجے 40ویں میں سب آئے تھے، تب بھی ذکر نہ کیا۔ نہیں بٹو، ذکر اس لیے نہیں کیا کہ تم روکتی، اصرار کرتی کہ نہ جاؤ، وہ تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اب تو بڑا دل جوڑ کر گئے۔ بٹو بیگم نے سسکی بھری۔ بننے چچا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، چلو اپنی چچی کے پاس چل کر آرام کرو۔ بنی چچی بروٹھے میں بیٹھی کھیتوں سے آیا ہوا غلہ تلوا رہی تھیں۔ سلام کا جواب دے کر وہ بھی خاموش رہیں۔ بٹو ان کے نزدیک پیڑھی پر بیٹھ گئیں۔ پچھلی بار یورپ جاتے ہوئے رکی تھی، منجلے کا کچھ سامان بندھا دیکھا۔ ان کی دلہن فوراً بولی، نینی تال کی تیاری ہے۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ پہاڑ کا کون سیزن ہے، اس کا مطلب ہے انتظامات تبھی سے شروع کر دیے گئے تھے۔ گولو نے چائے کی ٹرے لا کر فرش پر رکھ دی، وہاں مکھیاں بھنبھنانے لگیں۔ تو یہ ہے، توبہ ہے، گنے کا سیزن کم وقت آیا اور سارے ظفر پور میں مٹ گئی مکھیوں نے ہلہ بولا، چلو اندر چلو۔ بنی چچی نے کہا، یہ روہیلا کنبہ
پچھوا اردو بولتا تھا۔ بڑے کمرے میں چھوٹی بہو کے جہیز میں لایا ہوا سن مائکا کا فرنیچر چمچما رہا تھا۔ گودریج کی الماری کے اوپر نئے کمخواب کے جزدانوں میں لپٹے قرآن شریف رکھے تھے۔ دیواروں پر نئے پرانے کیلنڈر، اون کے گولے سے کھیتی ولایتی بلی کی تصویر، اللہ رسول کے تغرے، کار چوبی جھالر والے آتشدان کے اوپر شیشے کے کیس میں جاپانی گڑیاں، جمایا گھر۔ بٹو بیگم نے مسیری پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کروشیا کے میز پوش سے ڈھکے ریڈیو سیٹ کا بٹن دبا کر بنی چچی کی لڑکی نے دہلی لگایا۔ خبریں آ رہی تھیں۔ اچانک بٹو باجی کا نام سنائی دیا۔ گوشتی کا ادگھاٹن کرتے ہوئے بیگم اظہر علی نے کہا، ارے بٹو کا نام آ رہا ہے، ارے عائشہ جلدی سے ان کو بلا کر لا، خبروں میں بٹو کا نام آ رہا ہے۔ بنی چچی چلائیں۔ بننے چچا دوڑے دوڑے آئے۔ اس وقت سیمینار کے متعلق خبر ختم ہو چکی تھی۔ اوہو، ہم نہ سن سکے، انہوں نے سر ہلا کر کہا۔ ویسے ہم تمہاری ساری تقریریں ریڈیو پر سنا کرتے ہیں۔ بیٹھیے بننے چچا، بٹو نے اکتاہٹ سے کہا۔ یہ دونوں بیچارے ان کی دلجوئی کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ باہر دیوار کے نیچے میدان میں کچھ بچے ٹیسو لیے جا رہے تھے۔ ٹیسو مکرے، دلی پر ہے کالا کوٹ، مار سکندر کاری چوٹ۔ باہر دیوار کے نیچے میدان میں کچھ بچے ٹیسو لیے جا رہے تھے۔ ٹیسوا ٹیسو مکر کرے، دلی پر ہے کالا کوٹ، مار سکندر کاری چوٹ۔ بنے چچا نے سر ہلایا۔ بے سوچے سمجھے اب تک ایسے گیت گا رہے ہیں۔ انہی عوام نے تو قوم کو ویلکم کیا تھا۔ حالات کا بہاؤ اتنا تیز ہے، کتنے کام دنیا میں بے سوچے سمجھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک آہ بھری، اور اگر سوچ سمجھ کے بھی کرو تو کیا فرق پڑے ہے۔ بٹو بیگم تکیے کے سہارے نیم دراز ہو گئی، ہاتھ سے مکھیاں ہٹائیں۔ سارے قصبے میں شیرے کی مہک پھیل گئی ہے۔ تم کو اس مہک کی عادت نہیں رہی، بنے چچا نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ اس سال میرے یہاں بھی گنے کی فصل خوب ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسری کھنڈسار نے بھی کام شروع کر دیا ہے، مبارک ہو۔ اسی طرح ان کے تینوں بھائی ان کو اپنی فارمنگ کے متعلق بتلایا کرتے تھے۔ پھر دل میں ہوک سی اٹھی، جنہیں وہاں پہنچ کر کیا کریں گے پردیس میں۔ بٹو بیگم کو ان کے پیاروں کی اس بے مروتی اور بے وفائی سے شدید ذہنی دھکا لگا تھا۔ شوہر کی موت کا غم ہرا تھا۔ ان سب کی روانگی بھی دائمی جدائی کے برابر تھی۔ ایک بار گئے تو جب کبھی آئیں گے تو اجنبیوں کی طرح اکھڑی طنزیہ باتیں کرتے۔ ویسے مناظر وہ دوسروں کے گھروں میں بہت دیکھ چکی تھیں۔ شام کو انہوں نے پرچہ بھیج کر اپنی سہیلی علیمہ بانو کو بلوا بھیجا۔ اندھیرا پڑے وہ آئیں، بٹیا کو ساتھ نہیں لائیں۔ بٹو بیگم نے پوچھا۔ علیمہ خاموش رہی۔ جب لڑکی کے لیے بیٹے کا پیغام دے چکی ہیں تو اسے ساتھ لانا کیا مانی؟ اب ہم نادار ہیں تو کیا بے غیرت بھی ہو گئے کہ لڑکی ہونے والی ساس کو سلام کرنے حاضر ہو جائے؟ یا یہ ولایت کے چکر لگا کر خود بھی انگریز ہو گئی ہیں؟ بٹو نے کہا، علیمہ وہ سب بھاگ گئے، تم کو بھی اطلاع نہ دی؟ علیمہ بولی، وہ مجھ سے کون سے تعلقات استوار رکھتے تھے؟ معاف کرنا بٹو، تمہاری بھاوجیں بھتیجیاں تم سے بہت مختلف تھیں، ہم مفلسوں سے ان کا کیا میل؟ بٹو نے کوئی جواب نہ دیا، ہاتھ ہلا کر چہرے سے مکھیاں اڑاتی رہیں۔ پھر آہستہ سے بولی، علیمہ میرے میاں اللہ کے گھر گئے، میں کے والے پردیس سدھارے، اب تم میری منہ بولی بہنی یہاں رہ گئی ہو۔ چلو خیر، اب ہم تم ہی مل بانٹ کر زندگی گزار لیں گے۔ علیمہ نے سر ہلا دیا۔ دل میں امید کی شمع روشن ہوئی۔ اب تو یقیناً بہت جلد میری بچی کو
बहू बनाकर लखनऊ ले जावेंगी। बिट्टू कुछ ना कह पाती एक बार की, फिर रोने का दौरा पड़ा, हिचकी बंद गई। बन्नी चची बावर्ची खाने से भागी आई। बन्ने चचा बाहर से आकर दरवाजे में ठिठक गए। एक हाथ ऊपर की चौखट पर रखा। नरमी से बोले, रोने दो, जी हल्का होगा। अलीमा ने दुपट्टे की ओर से पर्दा किया। वो फौरन वापस गए। बिट्टू पर नींद का गलबा तारी हुआ। बिजली गायब हो गई। तौबा है, सारी बिजली तो डूबी फैक्ट्रियों में जा रही है। बन्नी चची बड़बड़ाई। आयशा ने लैंप और लालटेनें जलाई। अलीमा ने नीम तारीकी में अपने चप्पल तलाश किए जो तख्त के नीचे अंदर को सरक गए थे। बुर्का सर पर डाला। बन्नी चची से कहा, मेरी लड़की अकेली बैठी होगी, मैं चलूं? कल आऊँगी। दूसरी सुबह बिट्टू सोकर उठी तो शदीद बुखार में मुब्तला थी। डॉक्टर आया। उन्होंने दवा पीने से इनकार किया। रोते रोते यकबार की चिल्लाने लगी, हाय मुझे सब छोड़ गए, मियाँ भी छोड़ गए, भैये भी, मैं अकेली रह गई, हाय मैं अकेली। तौबा करो बिट्टू, बन्ने चचा ने डांटा। तुम्हारा बेटा जिंदा सलामत रहे, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अब बस करो। अच्छा अब नहीं चिल्लाऊंगी। उन सबको मैंने बीबी सैयदा की चादर में दिया। आंसू पोछे और चुपकी पड़ रही। कुछ देर बाद सोते में बड़बड़ाई, बाप दादा की कब्रें भी छोड़ गए। चची एक पांव फर्श पर टिकाए, दूसरा अपने पलंग पर रखे सर झुकाए बैठी पान लगा रही थी। जवाबन बड़बड़ाई, कब्रें कौन साथ ले जा सके है? बिट्टू बेगम पर सरसामी कैफियत तारी हो गई। बन्ने चचा ने अपने शीरे की फैक्ट्री जाकर कंबर अली को ट्रंक कॉल किया, तार दिए। वो कलकत्ता गए हुए थे। मुंशी सोख्ता अपने गांव। उधर धूप तेज होते होते बिट्टू बेगम चल बसी। डॉक्टर ने कहा दिमाग की रग फट गई थी। बाप दादा की हड़वाड़ में तदफीन का इंतज़ाम किया गया। अंधेरा पड़े जनाजा उठाए, कलमा पढ़ते थोड़े से सोगवारों का जुलूस उनके मैके की सुनसान गली में से गुजरा। गन्ने के छिलके और बेरस खुश्क गंडेरियाँ धूल भरे रास्तों पर बिखरी हुई थीं। बन्ने चचा गैस की लालटेन थामे आगे आगे चल रहे थे। अहले शहर अभी बैरिस्टर अजहर अली की वफ़ात का गम न भूले थे। बिट्टू जैसी दर्दमंद और हरदिल अजीज़ खातून की अचानक मौत से कोहराम मच गया। वो स्याह बुरकों वालियाँ उनके 40वें के रोज़ आखिरी बार लाला के फूलों के दरमियान नमूदार हुईं। अलहमदू और जैतून उजड़ी सी सारे इंतज़ामात करती फिरी। कुरान खानी और फातिहा के खाने के बाद सोगवारों का हुजूम रुखसत हुआ। कंबर मियाँ बरामदे में आराम कुर्सी पर नीम दराज सिगरेट फूंका किए। भवानी शंकर सर झुकाए कुएं की मुंडेर पर बैठे थे। बेगम साहब दुल्हन बनकर इस घर में आई थीं। वो खुद लड़के से थे। उनकी भी नई शादी हुई थी। अपनी छम करती दुल्हन को गांव से यक्के पर बिठाकर सलाम करवाने लाए थे। 40 साल उन्होंने बैरिस्टर साहब के दफ्तर में मुंशीगिरी की। 40 बरस इन्हीं मसलों और मौकिलों के मायत में गुजारे। कंबर मियाँ को गोद में खिलाया, कंधे पर बिठाल कर सिकंदर बाग की सैर कराई, स्कूल पहुँचाने गए। उनके माँ बाप की तरह उनकी हर जिद पूरी की। माँ ने तो लाड प्यार में उनका कबाड़ा कर दिया था। मुंशी जी ने भी कसर नहीं छोड़ी थी। अब माँ के मरने के बाद ये दुनिया का मुकाबला कर पावेंगे? मैगज़ीन की एडिटरी करना और बात है। नौकर अलहमदू के कंट्रोल से आज़ाद हो गए। वो पिछले बरामदे में जाकर चिल्लाती, रमज़ानी ये तुमने आज क्या ढब ढब पुलिया पकाया है? भैया ने चख के छोड़ दिया। कभी ईदू बेरे को डांटती, अरे वो चंबल घाटी वाले, गोल कमरा साफ़ किया या बेगार टाली है? कभी दौड़ी जाकर भवानी शंकर से शिकायत करती, मुंशी जी
بھیا پہلے دوست احباب میں پیتے تھے، اب گھر پہ بیٹھ کر پینے لگے ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں۔ آپ جب اپنی برجی میں جا کر سو جاتے ہیں تب قمر میاں زیادہ تن من دھن سے ریڈ روز میں منہمک ہو گئے، رسالے کا دفتر کوٹھی میں منتقل کر لیا۔ ایک برآمدے کے دروں کو پلائی ووڈ سے بند کر کے اس میں نیوز روم بنایا گیا۔ موکلوں کے ویٹنگ روم میں اسسٹنٹ ایڈیٹر بیٹھا۔ 15 روزہ سے رسالے کو ہفتہ وار کیا۔ اردو ایڈیشن گلے سرخ اور ہندی لال گلاب شائع ہونے لگے۔ سٹاف کی تعداد میں اضافہ کیا۔ والدین کی وفات کے بعد گھر پہ یخلخت جو سناٹا چھایا تھا وہ ایک بار پھر رونق اور گہما گہمی میں تبدیل ہوا۔ پہلے درختان گل پوشاک کے نیچے موکل بیٹھے نظر آتے تھے، اب صحافی، سیاسی کارکن، اردو ہندی کے ترقی پسند ادیب اور شاعر آئے دن ریڈ روز فورم کے تحت ادبی اور سیاسی مذاکرے اور جلسے منعقد ہونے لگے۔ بیرسٹر اظہر علی کی کوٹھی کا نام ہی ریڈ روز پڑ گیا۔ بیرسٹر اظہر علی کی کوٹھی کا نام ہی ریڈ روز پڑ گیا، عوام میں لال کوٹھی۔ تو یہ تھی چاندنی بیگم کی پہلی قسط۔ کل پھر آؤں گا، آپ کو دوسری قسط سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔